बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामिईन, नाज़रीन, तुलबा तालिबात व दीगर शाइकीन, अरबी ग्रामर कुरान फ़हमी के हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि कुरान करीम के इब्तिदाई जो मबादियात हैं ग्रामर के हवाले से उनको समझ सके, और ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले नहव की तारीफ़, मौजू, गर्ज़ व गायत, और फिर लफ्ज़ की तारीफ़, लफ्ज़ की अक़साम, और मुफ़रद की तीन क़िस्में इसम, फ़ेल, हर्फ़ के बारे में हमने पढ़ा। इसम की अलामात से आगाह हुए, और इसी तरह फ़ेल की अलामात से और हर्फ़ की अलामात से आगाही हुई। अब इस लेक्चर में हम मुरक्कब के बारे में जानना चाहते हैं। मुरक्कब की तारीफ़ पहले भी बताया जा चुका है। वो लफ्ज़ जो दो या ज़्यादा कलिमात से मिलकर बने, मसलन बाबुद्दार, बाबुन हो तो सिर्फ़ मुफ़रद, लफ्ज़ मुफ़रद है, एक माना को बताता है। अब बाबुद्दार, अब ये दो हो गए, बाब और दार, घर का दरवाज़ा, इसको मुरक्कब कहा जाता है। अब मुरक्कब की आगे दो क़िस्में हैं। जिस तरह लफ्ज़ की दो क़िस्में थी, मुहमल और मौजू, तो वहाँ पर मुहमल था, यहाँ पर मुहमल कोई नहीं है, बल्कि मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब ताम, मुरक्कब की दो क़िस्में हैं। मुरक्कब नाक़िस जिसमें, यानी वो मुरक्कब जिसमें सुनने वाले को पूरी बात का इल्म नहीं होता, यानी मुतकल्लिम जब अपनी बात पूरी करे तो सुनने वाले को कुछ और इंतज़ार रहता है कि मुतकल्लिम इसके बाद कुछ और बोलेगा, या बात का कुछ हिस्सा बाकी है। मसलन कहने वाला कहता है अल जामिअतुल कबीरतु, बड़ी यूनिवर्सिटी। अब बड़ी यूनिवर्सिटी ये मुरक्कब तो है, लेकिन इनकम्प्लीट है, नाक़िस है, इसमें किसी चीज़ की कमी है। इस तरह बाबुल मस्जिद, मस्जिद का दरवाज़ा, मस्जिद का दरवाज़ा मुरक्कब तो है बाब और अल मस्जिद से। इस तरह अल जामिअतु और अल कबीरतु से ये मुरक्कब है, लेकिन मतलब मफ़हूम पूरा नहीं दे रहा है। ये जुमले मुरक्कब तो हैं, लेकिन इनको सुनने के बाद पूरी बात का इल्म नहीं होता है। जामिअतुल कबीरा क्या है, यानी बड़ी यूनिवर्सिटी, वो कौन सी है, किस चीज़ की यूनिवर्सिटी है। और बाबुल मस्जिद, मस्जिद का दरवाज़ा ऊंचा है, मस्जिद का दरवाज़ा तंग है, मस्जिद का दरवाज़ा कीमती है। अब इसके बाद वो लफ्ज़ होना चाहिए जिससे बात पूरी हो जाए। तो जब तक वो लफ्ज़ नहीं है तो ये नाक़िस है, इसमें कोई कमी है, इसलिए इसको मुरक्कब नाक़िस कहते हैं। सुनने वाले को पूरी बात का इल्म नहीं होता। अब इसके बिलमुकाबिल दूसरी किस्म जो है मुरक्कब ताम है। मुरक्कब ताम, इसके ये तीन नाम और हैं। मुरक्कब ताम जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, ताम यानी कामिल, पूरा, और इसको मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं, इसको जुमला भी कहते हैं, इसको कलाम भी कहते हैं। ये तीनों, कभी मुरक्कब मुफीद आएगा, कभी जुमला आएगा, कभी कलाम आएगा। अब कलाम भी इसी तारीफ़ को कहते हैं, यानी मुरक्कब ताम उस मुरक्कब को कहते हैं जब कहने वाला अपनी बात कहकर खामोश हो जाए तो सुनने वाले को किसी बात का इल्म या ख़बर या तलब मालूम हो जाए तो मुरक्कब है। और मुतकल्लिम, कहने वाला मुतकल्लिम होते, कलाम करने वाला बोलने वाला, तो वो अपनी बात कहकर खामोश हो जाए तो जो बंदा उसका मुखातिब है, सुनने वाला है, वो उसकी बात सुनने के बाद कोई इल्म हासिल करे या कोई ख़बर उसको मिल जाए या उससे कोई चीज़ मुतकल्लिम तलब कर रहा है वो मालूम हो जाए। मसलन क़रअ राशिदुन, राशिद ने पढ़ा। अब ये मुरक्कब ताम है, इसको मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं
اور اس کو جملہ بھی کہتے ہیں اور اس کو کلام بھی کہتے ہیں۔ قرأ فعل ہے، راشد یہ اس کا فاعل ہے، راشد نے پڑھا۔ اب پڑھنے کا علم حاصل ہو گیا، پڑھنے کی خبر مل گئی، اور اس کے بعد کچھ سننا باقی نہیں ہے، کسی چیز کا انتظار باقی نہیں رہتا ہے۔ اس طرح حامد صالح، حامد نیک ہے۔ اب نیک کون ہوتا ہے وہ ہر کسی کو پتہ ہے، تو جب کہا گیا حامد نیک ہے تو حامد کی نیکی کا پتہ چل گیا کسی کی زبان سے یہ جملہ سننے کے بعد۔ اور اب حامد نیک ہے، کوئی بندہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے حامد نیک ہے، یہ تو جملے کے حوالے سے درست ہے، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ۔ یہاں پر حامدن دیکھیں اسم ہے، اس کے اوپر تنوین ہے۔ علامات میں ہم نے پڑھا تھا اسم کی علامتوں میں سے ایک تنوین ہے، تو حامدن یہ آدمی کا نام ہے، اس کے اوپر تنوین بھی ہے۔ صالحن یہ بھی اسم ہے، اس کے اوپر بھی تنوین ہے، اور یہ اسم سے شروع ہوا ہے اور پورا جملہ ہے اور خبر دے رہا ہے حامد کے صالح نیک ہونے کی، تو اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور اوپر والا جملہ جو ہے یہ قرأ، یہ قرأ فعل ہے اور فعل کے بعد اس کا فاعل آتا ہے، راشدن اس کا فاعل ہے، تو راشد کے پڑھنے کا علم حاصل ہو گیا، ہمیں خبر مل گئی کہ راشد نے پڑھا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملے کے پہلے حصے کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے یہ کون سا جملہ ہے۔ اب یہاں پر پہلا حصہ فعل ہے اور جملہ پورا ہے، تو جملہ فعلیہ اور خبریہ ہے، اور یہ جملہ پہلے اسم ہے اور خبریہ ہے، تو جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ چونکہ یہ مرکب تام ہے اور مرکب تام کے ناموں میں سے جملہ ہے، تو مرکب تام بھی اس کو کہتے ہیں اور یہی جملہ بھی ہے۔ اور جملے کی دو قسمیں ہمارے سامنے آ گئی، ایک خبریہ، دوسرا جملہ فعلیہ خبریہ، دونوں خبریہ ہیں، لیکن ایک فعلیہ خبریہ ہے، جب فعل سے شروع ہو جائے تو فعلیہ ہے، اور جب اسم سے شروع ہو جائے تو یہ اسمیہ کہلائے گا۔ مرکب کی پہلی قسم سے فارغ ہونے کے بعد اب دوسری قسم کی طرف آتے ہیں۔ دوسری قسم مرکب ناقص۔ مرکب ناقص کو مرکب غیر مفید بھی کہا جاتا ہے، اور مرکب ناقص کی تین قسمیں ہیں: مرکب اضافی، مرکب بینائی، مرکب منع صرف۔ ان کو الگ الگ ترتیب سے پڑھتے ہیں۔ مرکب اضافی وہ مرکب جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے۔ اس میں ایک اسم مرکب مضاف ہوتا ہے، دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ اب مضاف کہتے کسے ہیں؟ مضاف وہ اسم ہے جس کی دوسرے اسم کی طرف نسبت ناقصہ ہو، نسبت تامہ نہیں، نسبت ناقصہ۔ اور مضاف الیہ وہ اسم جس کی طرف کسی دوسرے اسم کی نسبت ناقصہ ہو، تامہ نہیں، یہاں پر بھی یاد رکھنے نسبت ناقصہ۔ تو ایسے مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اب اس اضافت کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں مضاف میں کچھ نہ کچھ خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فتح باب الحجرتی، حجرہ کمرے کو کہتے ہیں، کمرہ کا دروازہ کھل گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں، باب جو ہے، باب دروازے کو کہتے ہیں، دروازے تو بہت سارے ہیں، لیکن اس کی اضافت حجرہ کی طرف ہونے کی وجہ سے یہ خصوصیت اس کے اندر پیدا۔ اب ہر دروازہ مراد نہیں بلکہ کمرہ کا دروازہ مراد ہے، لہٰذا یہ خصوصیت اس کے اندر پیدا ہو گئی، اور یہی اس اضافت کا فائدہ ہے۔ اب یہاں پر ان مثالوں پہ غور کرنا چاہیے۔ تین مثالیں ہیں یہاں پر، باب الحجرتی
مفتوحن، فتح راشد باب الحجرہ، نظرت الی باب الحجرہ، کراسۃ حامد موضوعتان، نصر مسلم مصر۔ اب یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو الحجرہ جو ہے، یہاں پر بھی الحجرہ الحجرہ، تو یہ تینوں جگہ یہاں پر بھی مجرور ہے اور یہاں پر بھی مجرور ہے، یہاں پر بھی مجرور ہے، تو یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ باب مضاف مضاف الیہ ہے۔ اور یہاں دیکھیں قاعدہ ہے مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہاں پر حجرہ مضاف الیہ، یہاں پر حجرہ مضاف الیہ، یہ بھی مضاف الیہ، تو تینوں جگہ مضاف الیہ ہے، تو یہ پرنسپل ہے، رول ہے، مضاف الیہ جہاں پایا جائے گا مجرور ہوگا، اور مضاف کی حرکت عامل کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اب مضاف یہاں پر باب ہے، باب الحجرتی، باب الحجرتی، باب الحجرتی، تینوں بدل گئے۔ بابو چونکہ مضاف ہے اور مضاف اس کے اوپر کوئی عامل داخل نہیں ہوا ہے، لہذا وہ مضموم ہی ہے، اور یہاں پر فتح راشد باب الحجرہ، مفعول واقع ہوتا ہے، آبجیکٹیو کیس اس کو کہتے ہیں، تو مفعول منصوب ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر فتحہ آیا ہے۔ اور یہاں پر یہ بابل جو ہے باب الا کے نیچے داخل ہے، یہ آپ کو علامات اسم میں بتایا گیا تھا کہ حرف جار جو ہے جب اسم کے اوپر داخل ہو جائے تو اس کو مجرور کر دیتا ہے۔ اب الا داخل ہوا ہے تو بابی، بابا یا بابو نہیں ہوگا بلکہ الا بابل حجرتی، اور یہ اپنی اصل پر ہی رہا، مضاف الیہ ہے حجرہ تینوں جگہ، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اور مضاف کی جو حرکت ہے وہ عامل کے اعتبار سے بدل گئی، یہاں عامل عمل کرنے والا الا حرف آ گیا، یہاں پر بابا فتحہ ہے، فعل ہے، راشد نے کمرہ کا دروازہ کھولا، تو دروازہ کھولا گیا ہے تو وہ مفعول ہے، تو مفعول منصوب ہوتا ہے، اور یہاں پر مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا واقع ہو گئے ہیں، یہ ان کے لیے خبر ہے، کمرہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور یہاں پر ایک دوسرا دیکھیں، اضافت کے وقت تثنیہ اور جمع کا نون گر جاتے ہیں، تو تثنیہ جو ہے جو دو پر دلالت کرتا ہے اسم کی علامت ہے یہ، اور جمع دو سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے یہ بھی اسم کی علامت ہے، اور تثنیہ کے آخر میں بھی نون آتا ہے، مثلا یہ کراستن ایک کاپی، کراستانی دو کاپیاں، یہاں پر یہ کراستانی ہے، لیکن یہ اس کی اضافت ہوئی ہے حامد کی طرف، تو جب اضافت ہو جائے تثنیہ کا تو یہ نون جو ہے وہ گر جاتا ہے، چونکہ اضافت اور مضاف مضاف الیہ میں ایک زبردست گہرا تعلق ہوتا ہے، اور نون جو ہے نون اس تعلق کی راہ میں رکاوٹ ہے، نون کے ہوتے ہوئے کراستان کو حامد کے ساتھ متصل نہیں کیا جا سکتا، ملایا نہیں جا سکتا، اس لیے جب کراستانی جو ہے حامد کے ساتھ مل گیا تو وہ درمیان سے نون گر گیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، کراستا حامدن۔ اور یہاں پر مسلمون، نون جمع ہے، مسلمون کی جمع مسلمون ہے، اور نون جمع گر گیا، کیوں؟ مسلموں کی اضافت مصرن کی طرف ہوئی ہے، تو یہاں پر دیکھیں جمع کا نون، اور یہ مسلمون نہ جمع ہے، اس کا نون گر جاتے ہیں، نون جو ہے اضافت کی وجہ سے یہ گر گیا، تو مسلمو مصرن یا نصر مسلمو پاکستان، تو اضافت کے وقت تثنیہ اور جمع کا نون گر جاتے ہیں، یہ دو مثالیں ہیں۔ اور چوتھی بات اصول، مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی۔ اب یہاں پر دیکھیں مسلمو یہ مضاف ہے، کوئی الف لام اس کے اوپر نہیں ہے، اور کوئی تنوین دو زبر دو زیر دو پیش اس میں نہیں آ سکتے۔ اس طرح باب جو ہے دیکھیں مضاف ہے، اس کے اوپر کوئی تنوین نہیں ہے، اور الباب نہیں ہے، الف لام اس کے اوپر نہیں آ سکتا، یہاں پر بھی باب الحجرہ مضاف ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی الف لام
اور کوئی تنوین نہیں ہے، یہاں پر بھی باب مضاف ہوا ہے، کوئی الف لام کوئی تنوین نہیں ہے، تو یہ اصول ہے مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آئے گا۔ اگر الف لام اور تنوین اس پر لایا جائے تو وہ پھر مضاف نہیں بنے گا، کچھ اور بن جائے گا۔ مرکب غیر مفید یا مرکب ناقص کی اقسام میں مرکب اضافی کے بعد مرکب بنائی کا نمبر ہے۔ اس کی تعریف: وہ مرکب ہے جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا اسم اپنے اندر واو بمعنی اور کو چھپائے ہوئے ہو۔ مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال: خمسۃ عشرہ وغیرہ، احد عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، یعنی 11، 12، 13، 14، 19 تک۔ یہاں پر اصل میں خمسۃ و عشرہ، 5 اور 10، 15، تو یہ اکائی ہے اور دہائی ہے۔ ان دو اسموں کے درمیان میں واو ڈراپ ہے، پوشیدہ ہے، اس لیے کہ جب 21 کے بعد ہم گنتی شروع کریں گے تو وہاں پر واو ظاہر ہوگا، اور یہاں پر واو 11 سے لے کر 19 تک جو عربی کے یہ عدد ہیں، ان میں واو پوشیدہ ہے اور اس کا معنی اور آتا ہے۔ خمسۃ و عشرہ، 5 اور 10، تو 5 اور 10 15 ہو گئے، تو وہ واو جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور کا معنی وہ دیتا ہے۔ اب ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی نہیں ہے، اضافت کی نسبت نہیں ہے۔ جس طرح مرکب اضافی میں ایسا ہوتا تھا، ایک اسم کی نسبت دوسرے کی طرف ہوتی تھی، پہلا مضاف ہوتا تھا دوسرا مضاف الیہ کہلاتا تھا۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں پر ایسی کوئی اضافت والی بات، وہ نسبت یہاں پر نہیں ہے۔ بس صرف دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو اور دوسرا اسم جو ہے اپنے اندر واو کو چھپائے ہوئے ہے اور وہ واو اور کا معنی دیتا ہے، بس ایسے مرکب کو مرکب بنائی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی مرکب غیر مفید یا مرکب ناقص کی تیسری قسم ہے۔ مرکب منع صرف، اس کی تعریف یہ ہے: وہ مرکب جس میں بلا اضافت دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا اسم اپنے اندر واو بمعنی اور کو چھپائے ہوئے نہ ہو۔ اس میں اور مرکب بنائی میں بس یہاں پر جو لکھا گیا ہے یہ فرق ہے۔ یہ مرکب ہے اور اس میں اضافت نہیں ہوتی، بلا اضافت دونوں اسم ہوتے ہیں، ان کو ملایا جاتا ہے، ملا کر ایک علم بنایا جاتا ہے، ایک نام، اور اس میں سے جن دو کو ملایا گیا ہے دوسرا اسم اپنے اندر واو جس کا معنی اور ہوتا ہے اس کو چھپائے ہوئے نہیں ہوتا۔ مثال دیکھیں: خلیل و احمد۔ اب خلیل اور احمد یہ دو الگ الگ نام ہیں، خلیل اور احمد۔ اب ان دونوں کو یکجا کر کے ملا کر ایک آدمی کا نام رکھا گیا، یہ عالم ہو گئے۔ ایک آدمی کا نام خلیل احمد یا نسیم احمد۔ اب ان کے درمیان میں اضافت بھی نہیں ہے اور واو جو اور کا معنی دیتا ہے، جس طرح خمسۃ و عشرہ میں تھا، یہاں پر وہ واو نہیں ہے۔ تو ایسے مرکب کو جس میں دو اسموں کو بلا اضافت ملا کر ایک کر دیا گیا ہو اور اس میں واو جو معنی میں اور کے آتا ہو وہ چھپا ہوا نہ ہو، تو ایسے مرکب کو مرکب منع صرف کہا جاتا ہے۔ تو یہ مرکب غیر مفید کی یا مرکب ناقص کی قسمیں ہو گئی۔ مرکب کا بیان جاری ہے اور مرکب کی اقسام کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو مرکب توصیفی، یہ بھی مرکب
ناقص یا مرکب غیر مفید کی ایک قسم ہے، جس طرح مرکب بنائی اس کی قسم تھی، مرکب اضافی اس کی قسم تھی، اور مرکب منصرف اس کی قسم تھی، اس طرح یہ بھی مرکب توصیفی بھی اس کی قسم ہے۔ اور اس کی تعریف یہ مرکب توصیفی وہ ہے، یعنی وہ مرکب ہے جس میں جزء اول، اب مرکب ظاہر بات ہے دو اسموں سے مل کر بنتا ہے، اور اس میں پہلا جز اور دوسرا جز ہوتا ہے، پہلا حصہ اور دوسرا حصہ ہوتا ہے۔ تو پہلا جز جو ہے جزء اول موصوف کہلاتا ہے، اور دوسرا جز صفت ہو۔ جیسے مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے رجل، یہ عالم، یہ مرکب توصیفی ہے، عالم آدمی، رجل یہ موصوف ہے، عالم صفت ہے، اور پہلا جز یہ موصوف کہلاتا ہے، اس کے بعد یہ صفت ہے۔ اور مرکب صوتی، صوت آواز کو کہتے ہیں، مرکب یعنی اسم اور آواز سے مل کر جو مرکب بنتا ہے، وجود میں آتا ہے، اس کو مرکب صوتی کہا جاتا ہے، جس میں دوسرا جز صوت معنی آواز، جس میں دوسرا جز صوت ہو۔ جیسے مثال اس کے سیبا وائی ہی، یہ جو ہے سیبا اور وائی ہی ان دو کلموں سے مل کر بنا ہے۔ دوسرا جز جو ہے وائی ہی، یہ وائی ہی پہلا سیبا ہے اور دوسرا وائی ہی ہے، اور یہ وائی ہی جو ہے یہ صوت آواز ہے۔ اب جب آواز ہے تو اس کا کوئی معنی نہیں۔ مرکب صوتی کا اب حکم کیا ہے؟ مرکب صوتی کا پہلا جز فتحہ پر مبنی ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر ہمیشہ زبر آتا ہے، مفتوح ہوتا ہے، اور دوسرا جز یہ وائی ہی جو ہے یہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، اس کے نیچے کسرہ آتا ہے، جس طرح وائی ہی۔ اس کی دوسری مثالیں ہیں نطف وائی ہی، راہ وائی ہی، خال وائی ہی، اور پھر تمام مرکب ناقص جو ہیں، مرکبات ناقصہ اور مرکبات غیر مفیدہ، ان کا حکم کیا ہے؟ یہ ہمیشہ کے لیے جملہ کا ایک جز ہوتے ہیں، پورا جملہ نہیں ہوتے۔ تو مرکب ناقص ہمیشہ کے لیے جملہ کا ایک جز ہوتا ہے، چاہے وہ مرکب توصیفی ہو، یہ موصوف صفت مل کر جملہ کا ایک جز بنیں گے، اور مرکب صوتی موصوف اور صفت مل کر اسم اور یہ آواز جو ہے صوت مل کر اس کا جملے کا جز بنیں گے۔ اس طرح مرکب بنائی میں بھی یہی ہوتا ہے، مرکب اضافی میں بھی، یعنی مضاف مضاف الیہ مل کر جملہ کا ایک جز بنتے ہیں۔ تو یہ تمام مرکبات ناقصہ کے لیے یہ حکم ہے۔ غیر مفید یا مرکب ناقص ہمیشہ کے لیے جملہ کا ایک جز ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا۔